बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 12 अप्रैल है। इस वीडियो में बात करेंगे गुज़श्ता 36 घंटे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए बहुत ही शर्मिंदगी का बाइस बने। आपको मालूम है कि सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर बड़ी एक्टिव और बड़ी फियर्स किस्म की डिबेट जारी थी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आखिर क्यों पार्लियामेंट गए, जहां पर आइन की गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी। इस तनकीद का भी जायज़ा लेंगे कि इसमें से कौन सी बातें दुरुस्त हैं, कौन सी नहीं। लेकिन एक वजाहत जारी की गई जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से, और उस वजाहत ने काम मज़ीद बिगाड़ दिया है, मज़ीद सवालात उठाए हैं। एक मुलाकात भी हुई जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ, और उस मुलाकात के बाद कुछ ख़बरें चलीं कि बर्फ़ पिघलने लगी है, जो तलखियाँ हैं वो कम हो रही हैं। इस बात में किस हद तक सदाकत है, कुछ अंदर की ख़बर है। इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट को बड़ा करीब से कवर करते हैं रिपोर्टर्स, वो उनके साथ फिर मेरी बात हुई। वो ये बताते हैं कि मामलात जिस तरीके से रिपोर्ट किए जा रहे हैं, मामलात वैसे नहीं हैं। उसकी तफसील आपके सामने रखूँगा। आगाज़ में थोड़ी सी तल्ख़ बात करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जब कोई ब्रांड लॉन्च होता है, जब कोई बड़ा इवेंट होता है, कोई बड़ी फ्रेंचाइज़ खोलता है, कोई कारोबार का आगाज़ करता है, इवन सियासी जलसों में भी ऐसा आपने देखा होगा कि उसको कामयाब बनाने के लिए, उसको टॉक ऑफ द टाउन बनाने के लिए, उसको लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्तेमाल करना जब मकसूद हो, जब ख्वाहिश ये हो कि हमारा ब्रांड जो है वो लोगों में पॉपुलर हो जाए, आते ही हाथों हाथ बिकने लगे, तो उसके लिए जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, मुंतज़मीन हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के पापड़ बेलते हैं। सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाया जाता है, पैसे देकर भी लोगों को बुलाया जाता है, साइड इवेंट्स मुनक्किद किए जाते हैं। आजकल देखा होगा आपने, कोई शॉपिंग मॉल खुलता है, उसके बाहर वो एक जो है वो टीम जो है वो आ जाती है, उसमें जोकर्स भी शामिल होते हैं, क्लाउन्स होते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के करतब करके दिखा रहे होते हैं, और उनको इस्तेमाल किया जाता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। इसी तरीके से जो सियासी जलसे होते हैं, वहाँ पर वो मुमताज़ शख्सियात उस इलाके की, उनको बुलाते हैं कि वो स्टेज पर बैठे होंगे तो लोगों को इम्प्रेस करने में मदद मिलेगी। इसी तरीके से जब आप कुछ सेमिनार या कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हैं तो उसमें भी लोगों को बुलाया जाता है। और फिर जब आप कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे होते हैं तो उसमें फिर सेलिब्रिटीज़ को, क्रिकेटर्स को, शोबिज़ की शख्सियात को बुलाया जाता है, उनको पैसे भी दिए जाते हैं ताकि इवेंट सक्सेसफुल हो, मीडिया उसको बहुत ज़्यादा कवर करे। बदकिस्मती से हमारी पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस इन वेटिंग, वो शख्स जिसके बारे में यह है कि आइंदा चंद माह में, सितंबर के महीने में, जिसने पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बन जाना है, उनको इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया, अपने ब्रांड को सक्सेसफुल बनाने के लिए। पीडीएम का आपको मालूम है कि उनके बारे में किस किस्म का तासुर जो है वो मौजूद है, पब्लिक उनको किस तरीके से देख रही है। तो वो शख्स जिसने चीफ जस्टिस बनना है उसको बुलाया गया। अब उसकी प्रेजेंस जो है वहाँ पर, उसको कैश करने की कोशिश की गई है। वहाँ पर जो तकारीर की गई हैं, मैं वजाहत आपके सामने रखूँगा। वजाहत बड़े सख्त सवाल उठा रही है। वजाहत जो है वो अब ये कह रही है कि क्या हमारे सियासतदान इस काबिल नहीं कि वो शख्स जो कि कुर्सी पर, इंसाफ के मनसब के ऊपर बराजमान हो, वो उनके साथ स्टेज शेयर कर सकता है। उसके लिए क्या बाइस शर्मिंदगी है जो उनको ये बयान और ये वजाहत ना सिर्फ ये कि पार्लियामेंट में खड़े होकर देनी पड़ी, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास इससे बेहतर चॉइस मौजूद थी। उनके पास ये चॉइस मौजूद थी कि जब वो दाखिल हुए, और अगर उनको वाकई उनका जिस तरीके से बयान है, हम तो उसको बिल्कुल दुरुस्त तसव्वुर करते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन उनके पास ये चॉइस थी कि वो वहाँ पर मौजूद रहते, जो कि वो रहे, वो वहाँ पर बैठते जहाँ उनको बिठाया गया, वहाँ पर तकरीर करते, या फिर उल्टे पैरों वो हॉल से बाहर चले जाते, क्योंकि मामलात जो वो अपनी वजाहत में बता रहे हैं उसके मुताबिक नहीं थे। बयान में आपको बता देता हूँ, फिर बात करेंगे उमर अता बंदयाल साहब और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दरमियान मुलाकात की। अच्छा जनाब, बयान मेरे सामने है। ये बयान पीआरओ ऑफिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के नाम से जारी किया गया कि ये बयान जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का बयान है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बयान नहीं है। लेकिन जब पीआरओ ऑफिस जारी करता है तो इसका मतलब यह है कि इसमें मर्ज़ी और मंशा जो है, नॉड जो है, गो अहेड जो है, वो चीफ जस्टिस का शामिल है। इस बयान में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की गोल्डन जुबली मनाने के लिए दावत दी गई थी। ये बात काजी फ़ाइज़ ईसा पहले भी कर चुके थे। फिर उन्होंने कहा कि ये दावतनामा कबूल करने से कबल मालूमात हासिल की गई कि क्या सियासी तकरीरें की जाएंगी, और यकीन दहानियाँ कराई गई कि सिर्फ आइन और उसके बनाने के मुतालिक बात की जाएगी।
یہ بات بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب انہوں نے وہاں پر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بات کی انہوں نے اس وقت بھی کی تھی۔ آگے انہوں نے کہا کہ مجھے جو پروگرام بھیجا گیا اس نے بھی اس کی تصدیق کی۔ اس نکتے کی وضاحت پہلے میرے عملے نے قومی اسمبلی کے ڈپٹی ڈائریکٹر سے کروائی اور پھر خود میں نے براہ راست اسپیکر سے کی، اور اس کے بعد ہی میں نے دعوت قبول کی کیونکہ میں آئین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتا تھا۔ یہی بات جو ہے وہ انہوں نے اپنی تقریر میں کی۔ اب وہ آگے سے کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ تقریر کریں گے اور میں نے معذرت کی، تاہم جب بعض تقریروں میں سیاسی بیانات دیے گئے تو پھر میں نے بات کرنے کے لیے درخواست کی تاکہ کسی ممکنہ غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے، اور پھر میں نے بات کی۔ اچھا، ایونٹ آپ کو ایسے ہی انفولڈ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب یہاں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ امر باعث سے حیرت ہے کہ بعض لوگوں کو اس پر اعتراض ہے کہ میں کہاں بیٹھا تھا اور یا میں نے آئین کی یاد منانے کی تقریب میں شرکت کیوں کی۔ اچھا، اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب حیران ہیں اس بات پر کہ لوگ کیوں معترض ہیں، لوگوں کو کیوں اس بات پر اعتراض ہے کہ وہ کہاں پر بیٹھے تھے یا اس تقریب میں شرکت کیوں کی۔ لوگوں کو ان کی تقریب میں شرکت کرنے پر اعتراض نہیں ہے، آپ اپنی تقریب منعقد کرتے۔ جس طریقے سے یوم آزادی کی تقریب ہے وہ پاکستان میں چھوٹے چھوٹے پرائمری سکولز سے لے کر پاکستان کے عسکری ادارے تک، پاکستان کے عسکری ادارے سے لے کر پاکستان کے جو بیوروکریٹس ہیں، پاکستان میں جو مختلف ادارے ہیں، پارلیمنٹ ہے، وزیر اعظم ہیں، مختلف وزراء ہیں، اپنے اپنے محکموں میں، پھر ہماری ایمبیسیز پوری دنیا میں مناتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو آئین کی گولڈن جوبلی ہے اس کے لیے کسی ایک جگہ پر تقریب مختص تو نہیں تھا، یہ کہیں لکھا ہوا تو نہیں تھا کہ آپ نے یہیں پر کرنی ہے۔ اعتراض میرے خیال میں اس بات پر ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس بات پر ہے کہ آپ کے بائیں جانب جو شخص بیٹھے ہوئے تھے وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کس طریقے سے باہر گئے تھے، کس طریقے سے واپس آئے، ان کے اوپر کس قسم کے مقدمات تھے، کیا باتیں ہوتی تھیں، کیسے ختم ہو گئی۔ اگر وہ باتیں غلط تھیں تو اسحاق ڈار کے ساتھ ظلم کیا گیا، لیکن یہ تو بات طے ہے کہ ان باتوں کو جس طریقے سے مقدمات کو ختم کیا گیا وہ تو اس ملک کے ساتھ ظلم ہے۔ آپ نے ان کے بیان حلفی پر بیس کرنے والا، بینک کرنے والا کیس حدیبیہ پیپر مل کا کیس سنا تھا۔ شاید لوگوں کو اس وجہ سے اعتراض تھا، لوگوں کو شاید اس وجہ سے اعتراض تھا کہ آپ کے دائیں جانب قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ موجود آصف علی زرداری صاحب جب تقریر کر رہے تھے وہ عدلیہ پر تنقید کے نشتر برسا رہے تھے، تیر برسا رہے تھے، وہ سو موٹو کی باتیں کر رہے تھے، اور آپ کا بھی سو موٹو کے حوالے سے ایک موقف موجود ہے، اور حالیہ سو موٹو کی بات کر رہے تھے جو الیکشنز کے حوالے سے لیا گیا، اس پر تنقید کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف موجود تھے۔ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے کہ ان پہ مقدمات غلط ہیں، لیکن ان کے اوپر کون سا ایسا دور ہے جس میں مقدمات نہیں بنے؟ ان کے اوپر 90s میں مقدمات بنے، ان کے اوپر 2000 آنورڈز مقدمات بنے، پیپلز پارٹی نے بنائے، پرویز مشرف نے بنائے، عمران خان صاحب کے دور میں بھی بنا، لیکن وہ جس طریقے سے ختم ہوئے۔ اور ممکنہ طور پر جب یہ حکومت جائے گی تو جب آپ چیف جسٹس آف پاکستان کی کرسی پر براجمان ہوں گے تو ان میں سے کسی کا کیس بھی آپ کے عدالت میں اگر آپ کے سامنے نہیں بھی لگتا تو جو بینچز آپ تشکیل دے رہے ہیں وہاں پر ان کے کیسز لگیں گے۔ لہٰذا شاید لوگوں کو اس حوالے سے شبہات تھے کہ آپ کی وہاں پریزنس درست نہیں تھی۔ اسی طریقے سے یعنی کہ اس میں حیرت کی بات نہیں ہے، لوگوں کا اعتراض جو ہے وہ جائز اعتراض ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو تقریر ہے اس تقریر کو بھی ہم نے سنا، اس تقریر میں بھی عدلیہ جو ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی، اس میں سیاسی باتیں کی گئیں، اس میں لوگوں کو ظاہر ہے کہ ان کا ایک موقف ہے، ان کے سیاسی مخالف ہیں عمران خان صاحب، یہ حق ہے ان کا کہ وہ تقاریر کریں، لیکن جب آپ ان کے ساتھ سٹیج شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ ایک رو میں، ایک صف میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ جس طرح ہے کہ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اس قسم کا معاملہ چل رہا تھا۔ بہرحال آپ نے وضاحت کی، اس وضاحت میں پھر انہوں نے کہا کہ میں نے پھر انہوں نے کہا کہ میں ہال کے ایک کونے میں یا گیلری میں بیٹھنے کو ترجیح دیتا، لیکن عدلیہ کے ایک فرد کی عزت افزائی کے لیے درمیان میں بٹھایا گیا، میں نے بیٹھنے کے لیے وہ جگہ خود نہیں چنی۔ یہ بالکل درست بات ہے، آئی ایم شور کہ وہ جو آرگنائزرز ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، یہ آنے والے کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ میں نے کہاں بیٹھنا ہے، البتہ بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا یہ فیصلہ آنے والے کا ہوتا ہے۔ جب کولیگز ساتھ نہیں تھے، زیادہ میرے خیال میں مناسب ہوتا کہ جس شخص نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سب سے اعلیٰ منصب کے اوپر بیٹھنا ہے،
جو خود کے بارے میں ایک اچھا ایک تاثر جو ہے وہ خود اپنے خطوط کے ذریعے قائم کرتا ہے، اپنے نوٹس کے ذریعے قائم کرتا ہے، اس کے لیے زیادہ مناسب تھا کہ وہ وہیں سے الٹے قدموں پلٹ جاتا، واپس چلا جاتا کہ نہ میرے کولیگز موجود ہیں یہاں پر اور مجھے عین اس مقام پر بٹھایا جا رہا ہے جس کے لیفٹ رائٹ جو ہے وہ ایسے لوگ موجود ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو پتہ ہے ان کے خلاف کیسز ضمانتوں پہ، جس وقت کابینہ بنی تھی اس وقت یہ کہا بڑا جملہ چل رہا تھا کہ 60-70% کابینہ جو ہے اس کے اوپر مقدمات ہیں، وہ ضمانتوں کے اوپر ہیں اور ان کو کابینہ میں شامل کر دیا گیا۔ ایک جوک یہ بھی چل رہا تھا کہ اب شاید صرف کلبھوشن یادو رہ گیا، اس کو نکالیں جیل سے اور اس کو بھی جو ہے وہ کابینہ میں شامل کر لیں، شاید تنقید جو ہے وہ اس وجہ سے تھی۔ بہرحال اس کے بعد قاضی فائزی صاحب جو ہیں انہوں نے آئین کی بات کی، آئین کی تاریخ کے اوپر بات کی اس وضاحتی بیان میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ سب کو دعوت دی گئی تھی، ایک باعث مسرت دن ہے تمام شہریوں کے لیے، کسی مخصوص سیاسی جماعت یا ادارے کا تنہا استحقاق نہیں ہے، آئین کی اہمیت سب پر واضح کی جانی چاہیے اور ایسا مسلسل کرنا چاہیے۔ پھر آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ شہریوں کا بہترین مفاد اسی میں ہے کہ تقسیم کے بیج نہ بوئے جائیں، آئین کا بنایا جانا ہماری تاریخ کے اہم ترین لمحات میں سے ہے جسے منانا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ بہرحال یہ ایک ایکسپلینیشن آ گئی، وہ جو ملاقات ہوئی اس ملاقات کو جوڑا گیا۔ اچھا یہ کوئی پہلی ملاقات نہیں ہے، گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ ملاقاتوں کا تذکرہ چیف جسٹس آف پاکستان خود کمرہ عدالت میں کر چکے ہیں ان ملاقاتوں کا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ حالیہ دنوں میں تقریباً یہ تیسری ملاقات ہے، اور اس ملاقات میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے تھے، انہوں نے چیمبر میں آ کر ملاقات کی تھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے، اور اس ملاقات میں اور اس کے بعد یہ خبریں چلیں کہ اس میں جو اختلافات چل رہے ہیں، جو معاملات بہت ایسا لگتا ہے کہ تلخیاں بڑھ گئی ہیں، ان کو سلجھانے کے لیے استعمال ہوئے۔ جبکہ جب آپ یہ بیان دیکھتے ہیں اور اس بیان کا سپریم کورٹ کے PRO آفس سے جاری کیے جانے کو فیکٹ کو ذہن میں رکھتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ایک ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید اس بات پر ہوتی ہے کہ شاید کچھ مخصوص رپورٹرز ہیں جن کو وہ اپنے خطوط، اپنے بیانات، اپنے من سے منسوب باتیں واٹس ایپ کے ذریعے بھیجتے ہیں، اور پھر پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص آتا ہے کسی محفل میں، اس نے ایک کاغذوں کا پلندہ اٹھایا ہوتا ہے اور وہ بانٹتا پھر رہا ہوتا ہے سب کو، اس کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، اس کی جاب ہوتی ہے، اس کو کام دیا جاتا ہے کہ یہ سب میں تقسیم کر دو تاکہ سب لوگ جو ہیں ان کو مل جائے۔ وہ واٹس ایپ گروپس میں آپ کے خطوط جو ہیں، آپ کے جو نوٹس ہیں ان کو شیئر کر کے یہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ریکویسٹ کرتی تھیں کہ اس کو ضرور نمایاں کر کے چلائیں، اور ٹویٹس کے ریکویسٹ کیے گئے کچھ لوگوں کو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی باتوں میں بہت وزن ہے، اس پر ہمارا جو پورا مقدمہ ہے الیکشن نہ کروانے کا وہ بینک کرتا ہے، اس کی بنیاد پر ہم الیکشن سے بھاگ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے وہ شاید جو ہے وہ یہ ایک تنقید کا پہلو تھا کہ ان کے بیانات، تو وہ جو ملاقات ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ عدیل سرفراز صاحب نے بھی اس کے اوپر ویڈیو کی، پھر میں نے 3-4 اور رپورٹرز جو دونوں سائیڈ سے، دونوں کیمپس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ تلخیاں کم کرنے کا نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ جو سارے گزشتہ کوئی 24 گھنٹے، اس وقت تو خیر کوئی 25-26 گھنٹے ہوئے تھے، اس سے شاید تھوڑا زیادہ ٹائم ہوا تھا، تو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دینا چاہتے تھے، کلیئر کرنا چاہتے تھے، وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ جو وضاحت ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جاری کی جائے۔ وہ اپنے طور پر جس طریقے سے خبر آئے گی تو پھر ان کے اوپر تنقید ہوگی کہ یہ چیف جسٹس بننے سے پہلے جو ہے وہ چیف جسٹس 2 سپریم کورٹس بن گئی ہیں، اس قسم کی بیان بازی جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو وہ ایک تقسیم کا ایک بہت زیادہ کھل کے تاثر جاتا، تو شاید یہ جو ملاقات ہے وہ اس ضمن میں تھی۔ یہ ہے جناب ڈیٹیلز، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔